बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर व आफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाजरीन, आज तो जुमा है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि आपकी मुश्किलों और परेशानियों का हल जो है वो इसी में है। अच्छा जी, और ईद कैसी गुजरी? गुज़श्ता ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी हमारे व्यूवर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं, यकीनन आज फ्राइडे का दिन है, आज भी लोग जो है वो रेस्ट पे होंगे, घर में होंगे, नींदें अपनी पूरी कर रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पर आज ऐसे, क्योंकि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन रही और उसके बाद जो है बड़ी एक थकावट सी, और उसके बाद फ़ौरन ईद आ गई। ईद की हम लोगों ने आपके साथ भी सेलिब्रेशन की और उसके बाद जो है फैमिली में भी आना जाना लगा रहा, गेस्ट आ रहे थे, जा रहे थे, हम लोग भी जा रहे थे, तो ईद का सिलसिला यूं रहा। आप भी हमें बताएंगे आपकी ईद कैसी गुजरी? अभी तक आप जो है वो आज के दिन भी ना काफी लोगों की मसरूफियत यही होती है, घूमना फिरना। अच्छा, मैं ये देखती रही नाज़रीन कि इस बार जो है ना कोरोना के बाद की ये जो ईद थी, ये देखने में आया कि ये तमाम मुसलमान जो हैं वो बड़े जोशो खरोश से ईद मना रहे थे और माशाल्लाह इतनी चहल पहल थी, तमाम रौनकें बहाल हुई थी, चांद रात को रश था। जैसे कहते हैं ना, दोबारा से पता चल रहा था कि वाकई पहले वाली ईदें जो हैं वो लौट आई हैं। सबने बड़े मज़े से खुश, बच्चों ने बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन की। तो आप भी हमें बता सकते हैं और हमारे साथ आज गेस्ट भी होंगे। पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद महमूद अंसारी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी कमेटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। सबको आपकी मार्फत पूरे जो लोग भी आपकी नशरियात देख रहे हैं उनको भी गुज़श्ता व्यवस्था ईद मुबारक हो। मुबारक। अच्छा जी, और इसके साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं सैयद फरासत शाह, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। वैसे आज ईद का वो कहते हैं ना, ईद का 3 दिन तो गुजर गया, आज चौथा दिन है। कैसी गुजरी आपकी ईद? मेरी थोड़ी सी ना बोरिंग थी। पहले जो दिन था उस टाइम गेस्ट वगैरह आ गए थे, उसके बाद से मैंने थकावट होती है यूनिवर्सिटीज़ की और काफ़ी और काम की, तो प्रोसीजर्स एंड नीड करते करते मेरी ईद तो ऐसे गुजरी। अच्छा सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपकी तो बड़ी एक्टिविटीज रही होंगी। लोगों की खिदमत करते हुए गुजरती है। सही, क्योंकि मिशन यही होता है कि ईद की खुशियों में सबको शरीक किया जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास किया जाए और लोगों की सपोर्ट की जाए। ईद की जो लोग ईद की खुशियों से महरूम होते हैं उनको उस तरह बैकअप किया जाए, उनकी सपोर्ट इस अंदाज में की जाए कि वो लोग भी खुशियाँ मना सकें। तो हम लोग ईद वाले दिन से लेकर बल्कि आज भी हमारी एक एक्टिविटी है, तो वो हम लोगों के साथ टाइम पास करते हैं, लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। फिर उनको सपोर्ट इस अंदाज में करते हैं कि उनको कोई गिफ्टिंग होती है, उनकी कोई राशन है, उनको कोई ईद के कोई गिफ्ट हैं, और बच्चों के साथ सेलिब्रेशन। फिर जो हैं हमारी झूपड़ी नशीन बच्चे हैं, हमने कल का दिन उनके साथ गुजारा था। अच्छा, तो वो उनको बुला के उनको खाना खिलाया, उनको आइसक्रीम, उनको वो मुख्तलिफ, वो जो उनके चेहरे पे स्माइल होगी वो तो देखने के काबिल, वो कमाल है। ऐसे वो आपका जो है दिल खुश हो जाता है। तो वो इस तरह का हम वक्त गुजारते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वसाइल, सोच, उसको उसी की मखलूक के लिए हम सर्व करके तो दिल मुतमईन होते। मैं तो कहता हूँ खुशी यही है, ईद यही है, कि आप बाकी लोगों को अपने साथ खुशियों में शामिल करें। अच्छा, ईद का मकसद भी यही होता है कि आप सारा साल जो है ना ऐसे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो तो स्पेशली हम यही हमेशा हमारा मैसेज भी रहा, पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन भी, कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, और ऐसे लोगों को आप अगर उन तक पहुंच जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं तो उससे बड़ा ही एक आपको दिली इत्मीनान जो है वो नसीब होता है, आप खुश होते हैं, है ना? ऐसे ही है इंटरनली आपकी जो खुशी होती है वो बज़ाहिर आप किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं तो आपको वो एहसास होता है कि यार आपने एक अच्छा काम किया है। ये जो हमारी ईद अभी गुजरी है कल परसों, ये तो काफ़ी ईदों के बाद दोबारा ईद की रौनक बहाल हुई है। जो कोरोना का असर था
3-4 عیدیں کورونا ہمارا لے گیا ہماری خوشیاں. اس عید پر ایک تو رونقیں بحال تھیں اور لوگوں کے اندر جوش تھا, لوگوں کے اندر جذبہ تھا کہ یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے نا. جی بالکل. تو وہ لوگوں نے ہر لحاظ سے, میں نے تو دیکھا لوگوں نے ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. جن کے پاس ریسورسز تھے, جن کے پاس نہیں بھی تھے, وہ بھی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے. سر کل میں نے دیکھا کل اتنی ساری لوگ بسز میں بھر کے اور پارکس میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ہے ان کو بالکل بھی وہ نہیں تھا کہ گرمی ہے یا بالکل, ان کی خوشی جو ہے نا کہ وہ اتنے عرصے بعد 2 سال بعد جو ہے وہ ایک موقع مل رہا تھا کہ باہر نکلنے کا, آؤٹنگ کرنے کا, زیادہ دیر باہر رہنے کا نا. ورنہ تو ایسے لگتا تھا سر 9 بجے 8 بجے کے بعد ایسی خاموشی اور بالکل اندھیرا ہر طرف. اس دفعہ تھوڑا لائٹنگ تھی تو گزارش یہ کہ اللہ تعالیٰ کا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے نکالا, پوری دنیا کو نکالا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا گوئیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی وبا سے ہمیں بچائے رکھے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتا رہا تھا, کل جو ہم نے جھوپڑی نشین بچوں کے ساتھ عید گزاری, اس میں بچے انہوں نے اپنے حساب سے انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے, کچھ ہم نے ان کو گفٹ کیے ہوئے تھے, ان کی جوتیاں, ان کے کپڑے, وہ پہن کے جب آئے تو وہ پھر پکڑ کے ہمیں بتا رہے تھے, انکل یہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں دی تھیں, یہ آپ نے ہمیں یہ دیا تھا, اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. پھر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو بچوں کی جو ہوتی ہیں پسندیدہ چیزیں, اب بچے نا بڑے بڑے کھانوں پہ وہ نہیں کرتے, ان کو نا آپ ٹافی دے دیں, ان کو آپ چاکلیٹ دے دیں, ان کو آپ اس طرح کی چیزیں زیادہ لائک کرتے ہیں نا, پسند کرتے ہیں. تو بڑا وہ خوشی کا ایک سما تھا بچوں کے ساتھ. اچھا آپ بتائیں فراست, کیسا گھر میں کیا کیا عید والے دن؟ کیا کیا عید والے دن؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو گیسٹ تھے, تایا چاچے, سب سے نماز کے بعد وہ سارے آ گئے, اور وہ تقریباً کھانے میں اور دعوتوں میں تو پورا پہلے والا دن تو ایسے نکل گیا. اور دوسرا دن ہم ان کے پاس گئے تھے جسٹ عیدی کلیکشن کی. اچھا کتنی عیدی اکٹھی کی ویسے؟ عیدی ویسے اتنی زیادہ اس بار نہیں ہوئی, تقریباً 4-5 ہزار ہوئی ہے. اچھا مطلب اتنی زیادہ نہیں, اب ہم بڑے ہو گئے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں عیدی دو. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے عیدی کا, کہ اب میں نے بھی اس دفعہ عیدی مانگی تو سب سارے کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو, اب تمہیں عیدی کی کیا ضرورت ہے, عید تو بچوں کی ہوتی ہے بھائی, کیا ہو گیا, ابھی تو بچے ہیں, ہے نا. بالکل ایسے. عیدی ویسے کتنی دی, کسی کو دی بھی ہے؟ میرے سے چھوٹے 2-3 میرے دوست تھے, ان کے مجھے وہ میرے پاس گھر آگے کہہ رہا تو تم بڑے ہو گئے, اب ہمیں عیدی دو. دینی پڑی, کیا کریں. صحیح ہے. سر نے تو ماشاءاللہ عیدی. سر آپ کو ابھی بھی عیدی ملتی ہے یا نہیں؟ میرے جو بڑے بھائی ہیں اور سابق وی سی ہیں BZU, اچھا وہ ہم سے بڑے ہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں جی بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی عید. دوسرا یہ کہ جو میں نے عید دی تو میرے بھتیجے ہیں, 2-3 بھتیجے, وہ آگے جو انہوں نے کہا چاچو اس مرتبہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, آپ ہمیں عید کا اضافہ کر دیں, عید میں اضافہ کر دیں. تو بچوں کی خوشی ہوتی ہے, اور عید جو ہے اسی طرح سیلیبریٹ کی جاتی ہے. ہاں جی بالکل. عید میں تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, ظاہر بات اپنے ارد گرد آپ اپنے تمام. میں کل فیملی میں گیا تو انہوں نے کوئی کھانا رکھا ہوا تھا, وہاں جا کے جب میں نے بچوں سے بات کی, بچوں آپ نے کتنی عیدی اکٹھی کی. جو انٹرسٹنگ بات ہے نا, وہ بچے کہتے ہیں جی کون سی عیدی اکٹھی کی ہے, ادھر سے ملتے ہیں, ادھر سے جا کے کھاتے ہیں پیسے, وہ چیزیں کھا لیتے ہیں ہم جا کے. تو اب تو ہم مزید انتظار میں بیٹھے, عیدی آئے تو ہم مزید چیزیں کھائیں, کیونکہ جو بچے ہیں نا وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں پیسے اکٹھے, ادھر سے پیسے اکٹھے ہوئے, باہر جا کے انہوں نے اپنی من پسند چیزیں کھا لی, اور وہ یہی خوشی ہے. کیونکہ اس کے بعد ان بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسکول کھل جانے ہیں, اور پھر اسکولوں میں وہی روٹین شروع ہو جانے, تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں چلو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ اچھا ہے, چلو بھائی بچے خوشیاں مناتے ہیں. جیسے عید ہوتی بچوں کی ہے. ہاں بالکل, یہ تو ہے بچوں کی ہوتی ہے یا پھر خواتین کی ہوتی ہے, وہ کیونکہ وہ خواتین پورا سال اپنے کاموں میں مصروف رہتے, تو عید کے دنوں میں ویسے مرد حضرات بھی آج خواتین تو منا ہی رہی ہوتی ہے, مرد حضرات بھی آگے ہوتے ہیں. آج دیکھیں نا, خواتین عید سے 3 دن پہلے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں. میں ہماری نا جو سماجی تنظیم ہے, ہم نے اپنا ایک اسکل ٹریننگ سینٹر بھی بنایا ہوا ہے. وہاں پہ اس کے شعبہ جات ہے, اس میں ایک ووکیشنل کا اور ایک بیوٹی پارلر کا سیکٹر ہے وہاں. تو مجھے وہ ہماری جو انچارج ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس 3-4 دن سے پہلے خواتین کی بکنگ ہو چکی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس پرائز بڑے نارمل سے. وہ رورل ایریا میں ہم نے وہ بنایا ہوا ہے پارلر کا ٹریننگ اسکل, وہاں پہ یہ پھر سروسز بھی دیتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھی ہمارے پاس اتنا رش ہے کہ شاہد صاحب کے ہمارے پاس ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے. تو یہیں سے پھر آپ اندازہ لگائیں
عید جو ہے بچوں کی اور خواتین کی، مطلب مرد حضرات کے لیے، مرد حضرات بھی پہلے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے رمضان میں ہی ان کی شاپنگ سٹارٹ ہو جو جاتی ہے. مرد حضرات شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے شاپنگ بیگ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو سارے اس میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی یا خواتین کی ہوتی ہیں. اچھا سر نے ماننا نہیں ہے ویسے. اچھا جی، کیسے شوق تھا سنگنگ کا، کیا گولز ہیں، کیا کرنے کے ارادے ہیں، یہ تھوڑا سا بتاؤ نا ہمارے. دراصل ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ٹوٹلی سیدوں والا ہے، اور ہمیں ابھی یہ اسی بات پہ آنے کی، سید جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا کہ میوزک کی طرف نہیں آتے، بڑے کم لوگ آتے ہیں. ہاں ہمارے خاندان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو میوزک وغیرہ کرتا ہو یا کوئی گٹار بھی پلے کرتا ہو. تو سب سے پہلے جب ہم اسکول میں تقریباً دوسری تیسری کلاس سے مجھے گانے کا شوق تھا. میں اکثر ٹیچر سے پڑھا رہے ہوتے تو میں پیچھے بیٹھ کے گانا گا رہا ہوں. جب ٹیچر کو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ کون گانے گا رہا ہے، میں خاموش، کوئی نہیں ہے. اچھا، تو مطلب شوق تھا کہ مجھے بچپن سے ہی تقریباً مجھے شوق تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن گھر والوں کو نہیں پتا تھا. میں نے جو پہلا اپنا ایک آفیشیل گانا لکھا تھا وہ میں نے گھر والوں سے چھپ کے، گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، چھپ کے میں نے اسے کمپوزیشن کی. اس پہ میں گھر والوں کو بتاتا تھا کہ دوست کے پاس جا رہا ہوں، اور انٹینشنلی میں آڈیو ریکارڈنگس کے لیے جا رہا ہوتا تھا، اسٹوڈیو جا رہا ہوتا تھا. تو لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ہاں، میوزک روح کی غذا ہے، تو آپ میوزک کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، سنے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، اور گائے بغیر. گاتا ویسے ہر انسان ہے، گنگناتا بھی ہر انسان ہے. ظاہر سی بات ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین آواز دے دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز کا جادو جگا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو آپ کا پھر ابھی کیا فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے؟ جب سے میں نے اسٹینڈ لیا نا اس کے بارے میں، میں نے کافی ایک دو آفیشیل سانگ کیا. مجھے کافی رشتہ داروں نے کہا کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار آپ کا کام اچھا ہے. تو انہوں نے والد صاحب کو بتایا ہوگا، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے بٹھایا، انہوں نے ایک میٹنگ وغیرہ کی، مجھے سامنے رکھا. آپ کہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پنچایت ہوگی میرے سے. اچھا، سارے چاچو تایا سارے اکٹھے ہو گئے. میں سامنے بیٹھا ہوں، کیا کنڈیشن ہوگی؟ نہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں سر جھکا کے. کہتے یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا یہ میں نے گانا بنایا ہے. کہتے اچھا تھا، لیکن اگر پازیٹیو لے کے چلو گے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے. اگر اس کا نیگیٹو مجھے کہنا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو میری نظر میں بھی وہ غلط ہے. تو میں اب تک میوزک کو پازیٹیو لے کے چل رہا ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے گھر والوں سے پوری سپورٹ ہے. مجھے پیرنٹس وغیرہ سارے سپورٹ کرتے ہیں. چلیں یہ اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں فیملی کی سپورٹ کے بغیر نہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ بڑے ادھورے سے رہتے ہو جب تک فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. اچھا، تو آپ یہ آگے کیا ارادے ہیں؟ اسی کو میوزک کو لے کے چل رہے ہیں؟ ویسے میں ایگریکلچر انجینئرنگ کر رہا ہوں. یہ بیسیکلی میری ہابی ہے، میرا پیشن بھی ہے. مگر میرا پروفیشن اگر کبھی ایسے موقع ملا مجھے اس کو پروفیشن بنانے کا، کوئی ایسا اپرچونٹی ملی. ویسے میں آفیشیل سانگس کرتا رہتا ہوں. ریسنٹلی میرا ایک صوفی میڈلے ریلیز ہوا ہے، جو کہ کلاموں سے رمضان سے پہلے میں نے ریلیز کیا تھا. تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا. ہاں، بہت اپریشیٹ، بالکل بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے. اور یہ ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں آگے 2-3 پروجیکٹس ہیں، کولیبریشنس کی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. تو اگر کبھی مجھے اس کو پروفیشن بنانے کا موقع ملا تو میں ضرور اس کو فالو کروں گا. بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز فار یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں ہیں. سر آپ کو میوزک کتنا پسند ہے؟ میں یہ جو ابھی پرفارم کر رہے تھے تو کھویا ہوا تھا. کھوئے ہوئے تھے آپ؟ مطلب ہم آپ کو واپس لے آئے ہیں. دیکھ رہے جی، سیدھی سی بات ہے. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے، کسی کا سننا ہوتا ہے، کسی کا گنگنانا ہوتا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز سریلی نہیں ہے، ورنہ میں بھی اسی طرح پرفارم کر رہا ہوتا. اچھا ہے، اس میں آپ کے مائنڈ کو نا فریشنس ہوتی ہے، بالکل اچھی پوئٹری ہوتی ہے اس میں، اور سننے میں سرور آتا ہے اگر آواز اچھی ہو، جیسے ان کی ہے. باقی لوگوں کو بھی اچھے پرفارمر ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے سوشل پلیٹ فارم سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. بالکل، آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانیں گے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روحی ایٹ 10 میں. اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، اچھے اچھے سانگز بھی ہم سن رہے ہیں فراست سے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے شاہد انصاری صاحب بھی موجود ہیں. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ جانیں گے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے
دارال امان کے حوالے سے کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اپنے تھوڑے ادارے کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ ہاں، دارالامان جو ہے یہ دراصل خواتین کی شیلٹر کا بہترین ادارہ ہے۔ حکومت پنجاب کا یہ پروجیکٹ ہے، وہاں پر بڑی اچھی رہائش کی سہولیات کے ساتھ ساتھ جو خواتین بیچاری مظلوم ہوتی ہیں، کسی نہ کسی معاشرتی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اب تشدد جو ہے نا وہ مار پیٹ نہیں ہوتی، صرف آپ کو ذہنی طور پہ ٹارچر جو کیا جاتا ہے خواتین کو، ان کو یا گھروں سے مختلف مسائل کا شکار خواتین ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں میرڈ اور ان میرڈ دونوں سیکٹر کی خواتین ہوتی ہیں۔ وہ جب ان کو وہ اپنے گھروں میں یا اپنی فیملی میں ان کو پتہ چلتا ہے یا اپنے معاشرے میں پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے یہاں پروٹیکشن نہیں ہے، میری لائف آن رسک ہے، تو وہ پھر تھرو کورٹ جو ہے ہمارے دارالامان میں آتی ہیں، ان کو وہاں پہ رہائش کی سہولت دی جاتی ہے۔ پھر نہ صرف رہائش کی سہولت دی جاتی ہے، وہاں پر ان کو کھانا پینا، ان کی میڈیسن اور ان کو مذہبی کلاسز اور ان کو سکل ٹریننگ کے لیے ہم نے وہاں پر بیوٹی پارلر کی ایک بنایا ہوا ہے، سیکٹر بنایا ہوا ہے، دوسرا ووکیشنل ٹریننگ، تاکہ جتنا بھی ٹائم وہاں اسپینڈ کرے ان کا وقت ضائع نہ ہو، اپنے آپ کو انگیج رکھیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو تھرو کورٹ پرمیشن ہوتی ہے، وہ پھر اگر پرمیشن کورٹ دے دے تو اپنی فیملی، ان کی فیملی کے لوگ، لیکن اس میں اس خاتون کی، اس لڑکی کی کانسنٹ لازمی ہوتی ہے۔ وہ اگر ریفیوز کر دے میں نہیں ملنا چاہتی تو پھر اسے ہم نہیں ملنے دیتے، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے وہاں رہنے والی خاتون کہ بھئی میرے لیے پروٹیکشن کا کون سبب بن سکتا ہے، کون میرے لیے رسکی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ وہاں پہ اچھا، پھر وہاں پہ جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کھانا ہے 3 وقت کا، ان کی اپنی چوائس کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہنے والی خواتین کہتی ہیں کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے، تو ان کو وہ راشن، وہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی، کیونکہ ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہیں۔ عید کو انجوائے کیا انہوں نے، اور ان کو گفٹنگ کی گئی، مختلف ادارے آتے ہیں ان کو گفٹنگ کرتے ہیں، اور وہ اچھے انداز میں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نا مذہبی کلاس بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک عالمہ ہیں وہاں پر، وہ ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے مارننگ ٹائم میں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھی کیا کیا ہمارے دین اسلام کے احکامات ہیں، اور اگر ہم غلط ہیں تو کس طرح ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اور فیملی کو سیٹل کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہمارا کمپوننٹ ہے۔ دوسرا دارالامان کے ساتھ ایک وابستہ ایک ادارہ ہے جسے ہم وومن پروٹیکشن اتھارٹی کہتے ہیں، واک سیکٹر، وہ بھی وہ فیلڈ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ خواتین جن کی لائف رسکی ہوتی ہے، جن کے کوئی کیسز ہوتے ہیں عدالت میں جانے کے لیے، وہ ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں، فری لیگل ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، پھر فیملیز کی سیٹلمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ پنچایت لگ گئی اور وہ اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا، وہ واک سینٹر پہ اپنا اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ فیملیز کو جو ہیں وہ دوبارہ جوائن کر دیا جائے۔ نہیں، اگر کوئی انتہائی کو مجبوری کی حالت ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ سویئر کنڈیشن ہے، تو وہ پھر اس کو دارالامان میں، اس خاتون کو، اچھا دارالامان میں جو ہے آپ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنا عرصہ مرضی جب تک رہنا چاہیں، رہنا چاہیں۔ مطلب جس طرح ابھی بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بے گھر ہو جاتی ہیں اور وہ آ کر پھر دارالامان میں پناہ لے لیتی ہیں، اور وہاں ان کو گھر سے بھی بہتر ماحول میسر ہے۔ صحیح۔ ادھر میں جو ہماری نئی بلڈنگ ہے ادھر سوشل ویلفیئر کمپلیکس متی تل روڈ پہ، آپ کو کبھی وزٹ کرنے کا موقع ملے تو وہاں جا کے آپ دیکھیں، آپ لگتا ہے کہ آپ کسی سٹار ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں، اس کے روم اور اس کے رہنے کے انداز۔ پھر وہاں پہ ایک اور ہم نے سہولت رکھی ہوئی ہے جو ڈسیبلز، ان کے لیے بھی پراپر ہم نے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ڈسیبل فیمیل آ جاتی ہے تو اس کے لیے واکنگ ریمپ ہے، اس کے لیے ویل چیئر ہے، اس کے لیے واش روم ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ ہم تو پرائیویٹ سیکٹر کو لگے، ہاں میرا وہاں پہ جو کردار بنتا ہے، جو میری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کو جو کردار بنتا ہے، ہم وہ چیزیں جو ریسورسز کم پڑ رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ پورے نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پھر ہم کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں، فلانتھروپسٹ جو ہیں وہ ان کو ہم انوالو کرتے ہیں، ان کی مدد سے پھر کبھی میڈیسن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی گفٹنگ کرنی ہے، کوئی تہوار آ گیا ہے، ہم نے کوئی محفل میلاد کروانی ہے، ہم نے کوئی جشن پاکستان کی آزادی کا کوئی پروگرام کرنا ہے، وہ پھر ہم فلانتھروپسٹ یا مختلف اداروں کی کولیبریشن سے ارینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ارینج کر کے
میرا اور میری کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس ادارے کو سپورٹ کرنا، وہ ہم کرتے ہیں وہ. اور وہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں دارالعلومان کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن کچھ بہتر نہیں تھی، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے میں نے دیکھا ہے، مجھے بھی کام کرتے ہوئے تیسرا سال ہے، ہم نے دیکھا کہ اب اس کا امیج بڑا اچھا ہے، ڈیولپ ہو گیا. اب خواتین خدا نہ خاصہ کو مجبوری کی حالت میں آتی تو ان کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا. صحیح. تو وہ ہونا بھی ایسا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خاتون بیچاری گھر سے بھی بے گھر ہو، اور یہاں پر بھی اس کو یہاں پر بھی ماحول اچھا نہ ہو، وہ تو پھر اس کے لیے تو پھر اگر معاشرے میں جاتی ہے تو معاشرے میں مزید حالات خراب ہوتے ہیں. تو لہذا یہ اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ رومان بنایا ہوا ہے، اور میں بھی سرو کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو ایڈوائزری کمیٹی کے باقی لوگ ہیں، پھر وہاں کا جو سٹاف ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے وہ بھی اپنے تہیں اپنی ڈیوٹی کو بڑے اچھے انداز میں پرفارم کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر گلے شکوے ہوتے ہیں نا، سرکاری ادارے پرفارم نہیں کر رہے. یہ تو کہتے ہیں نا پرانی ایک چلتی آ رہی ہے روایت بھی سمجھ لیں اس کو. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہاں کا جو سٹاف ہے وہ اپنی ڈیوٹی فل ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں پرفارم. سر بات وہی آ جاتی ہے نا، اگر سٹاف اچھا کام کر رہا ہے اور لوگ سارے مل جل کر کام کر رہے ہیں، ادارے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، جو شکوے شکایات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو چیزیں اگر بہتری کی طرف جانی ہے تو پھر سب کو مل جل کے اپنے جو پرائز ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونا بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا نا، اب اگر ہم اس مقصد کو اچیو ہی نہیں کریں گے، اس تک پہنچیں گے نہیں، تو پھر جو وہاں کے جو ملازمین ہیں، وہ جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے سالانہ اس کا بجٹ ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، تو پھر تو ضائع ہو جاتا ہے نا. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری ادارے کے لوگ، جیسے میں دارالعلومان کے سٹاف کی تعریف کر رہا ہوں، بنتا بھی ہے. ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے، اکثر و بیشتر ہماری زبان پر گلے شکوے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے نا تو وہ ان کے اندر بھی ایک حوصلہ بڑھے گا، وہ اس سے بھی بہتر پرفارمنس ہوگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو جن کا کام اچھا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور بڑی اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ جب تک کسی کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، میرے خیال میں شاید وہ بھی بہتر طریقے سے نا وہ اس طریقے سے انٹرسٹ لے کر کام نہیں کرے گا. اپریسیشن ہر کام کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ باہر ہیں، چاہے آپ کی آفس میں ہیں. ایک دوسرے کو جب اپریشیٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو میرے خیال میں کافی شکوے شکایتیں نا جو سر کہہ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ایسے فراست اپریشیٹ جو ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کے اپریشیشن سے نا اگلے کے جو حوصلہ مل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے، وہ آپ کو دل سے اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے ابھی کیا ہے نا وہ اس جذبے سے اس میں مزید بہتری اس میں کرتا رہے. بالکل ایسے ہی ہے، بڑا ضروری ہے. اچھا یہ باغی والا بھی سانگ نا ماشاءاللہ اینڈ ہے. ویسے باغی ڈرامہ آیا تھا ہمارے پاکستانی، بڑا اچھا، سبا قمر نے بھی بڑا ویل پلے اس میں کیا. اور اچھا اس میں میڈلے کرنا نا یہ زیادہ ایزی ہے؟ ہاں میڈلے کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک ٹیون جب چل رہی ہوتی ہے بار بار تو اس پہ سانگ ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی آپ پراپر سیکھ رہے ہو یا کیونکہ دیکھو نا کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ میوزک. میں سمجھتی ہوں میوزک کی بہت باریکیاں ہوتی ہیں چیزیں، ہے نا، اور آپ ایک چھوٹے چھوٹے ان کے سر، تال اور بہت ساری چیزیں ہیں. شاید مجھے تو اتنا نہیں نالج اس کے بارے میں میوزک کے حوالے سے، کیونکہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ساری ان چیزوں کا پتا. ہاں بالکل. ویسے اگر کوئی عام بندہ سنے نا میوزک کے بارے میں تو جو اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی عام بندہ سنے تو اسے نہیں لگے گا کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں. ہاں اچھا، بہت کوئی ذوق رکھنے والا ہوگا نا، اس سے بہت کوئی اس کا شوق ہوگا تو وہ اسے پتا ہوگا کہ یہ چیز یہاں پر یوں تھی اور اس کو اس طرح کر دیا گیا. خیر سننے والا آواز آپ کی اچھی ہے تو پھر سننے والا خود ہی محو کر ہی لیتا ہے. بعض باریکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے اگر آپ سوشل ویلفیئر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اس ادارے میں ان ہوتا ہے اس کو اس کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں بنسبت کہ دوسرا بندہ اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ باریکیاں صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جو اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والے کو وہ اس کی نسبت بہت بہتر لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا سر، آپ میوزک کی بات کر رہے تھے، وہ ہمارا کوشچن بیچ میں رہ گیا، آپ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتا رہے تھے، میوزک کے حوالے سے. ہاں، میں بتا رہا تھا کہ ہم بھی اس طرح کے میوزک کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. ابھی لاسٹ کوئی چند ایک ماہ پہلے ہم نے ایک اچھا میوزک کنسرٹ کرایا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں دارالرحمان کی طرف سے. اس میں پوئٹس بلائے تھے، شاکر شجابادی صاحب تھے، باقی آئے ہوئے تھے، اور ملتان کے لوکل سنگر BZ یوتھ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو، ان کو بلایا ہم نے. وہ لوگ پرفارم کرتے ہیں. اصل میں ہمارا جو مقصد ہے نا، لوگوں کو خوشیاں سیلیبریٹ کرنا. یہ طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی میوزک کی صورت میں، کبھی کوئی کسی اور صورت میں، کوئی سیمینار کی صورت میں. ہمارے اکثر بہتر جب ہم لوگ سیمینار یا کانفرنسنگ کراتے ہیں نا، تو وہ بڑا خشک ماحول ہوتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو تھوڑا سا اگر آپ نے اپنا اچھا کوئی میسج دینا ہے سوشل موبلائزیشن کا، تو پھر یہ بھی ایک طریقہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو ان کی سنگرز کو بلا کے ان کی پرفارمنس دی، بیچ میں اپنی بات کر دی، تو وہ لوگوں کو بیسیکلی متوجہ بھی کرنا. اور یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بہت ساری ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کی سائیکولوجیکل ایشوز بھی کافی زیادہ ہیں، تو یہ تھا کہ ذرا میوزک ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحی 10 میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جناب باتیں ہو رہی ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی جان رہے ہیں سر سے. سر، بیت المال کے حوالے سے بھی آپ ان کے بھی ممبر ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. حکومت پنجاب کا ادارہ ہے پنجاب بیت المال. ٹھیک ہے. میں اس کا سینئر ممبر ہوں اسکروٹنی کمیٹی کا. اور ماہ رمضان میں بھی ہم نے اس کے چیکس وغیرہ بنائے ہیں لوگوں کے لیے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا. اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں، تو اس مد میں، اور ڈسیبل پرسن جو معذور افراد، ان کو ہم نے اس مرتبہ زیادہ فوکس کیا. ان کے چیکس بنائے، اور پھر جو مالی امداد ہوتی ہے، نارمل سی ہوتی ہے، جتنے ہمارے پاس ریسورسز آتے ہیں وہ بنے، اور ساتھ ہی ساتھ میرج گرانٹ. ٹھیک ہے. وہ ہم نے بنائے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ماہ رمضان میں دے دیے، کچھ لوگوں کو اب عید کے بعد دے دیا جائے گا. تو وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ہماری جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ہو گئے، اور باقی ہمارے جو ممبران ہیں، ہم مل جل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی سکروٹنی ہوتی ہے. جو اپلیکینٹ آتی ہیں ان کو پھر ہم سکروٹنی کرنے کے بعد لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے. صحیح. اور خاص کر ہمارا فوکس دو چیزوں میں بہت زیادہ ہے. ایک اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس مرتبہ تو الحمدللہ وہ جو گورنمنٹ ایمرسن یونیورسٹی ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس زیادہ آئے اپلیکینٹ کی صورت میں نا، ان کے لیے ہم نے ان کے کیسز کو اپروو کیا. اور معذور افراد، ان کو آپ لوگوں نے زیادہ ان کو زیادہ ہم نے کیا کہ تاکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے. صحیح. مالی امداد کی صورت میں تو آپ کروڑوں روپے لگا دیں تو مالی امداد والے کام ختم نہیں ہوں گے. صحیح. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے کمپوننٹ ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس اور یہ معذور افراد، ان کی مدد بڑی ضروری ہے. بالکل، آپ نے ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا جی ناظرین، باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن چلتے ہیں ہیلتھ ٹپ کی طرف. اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں جناب، آج ہم نے سوچا ذرا ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے تو آج ہم بات کریں گے شہد پہ. آپ کو پتہ ہے شہد ایک قدرتی غذا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شہد میں شفا رکھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں شہد کو پسند کرتے ہیں. میرا اپنا بہت زیادہ شہد فیوریٹ ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ملٹی وائٹامن ہے. اس میں بہت زیادہ ملٹی وائٹامن ہے. اس کو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے وائٹامن آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں خود اتنی غذائیت موجود ہوتی ہے. سب سے بڑی اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. سب سے بڑی بات، بلڈ پریشر کو جن کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. معدے کے لیے بہت اچھا ہے. کہتے ہیں ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی جو ہے، وہ بہت ساری مکھیاں بیٹھتی ہیں جناب، پھولوں کا رس چوستی ہیں. بہت سارے ایسے پودے ہوتے ہیں جن کا رس وہ چوس کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چھتے نما کی شکل میں جو ہے وہ شہد تیار کرتی ہیں. اور وہ جو شہد آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بڑے ہی فوائد ہیں. جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں وہاں اس کے تھوڑے سے نقصانات بھی. کہتے ہیں ہر چیز کی جو زیادتی ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. تو اچھا کھائیں، متوازن کھائیں.
تو اس سے آپ کی صحت کے اوپر بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس میں بتاؤں گی کہ وائٹامن اے، کیلشیم اور آئرن جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ یہ شہد جو ہے وہ آپ کے ہاضمے کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کھانسی کے لیے بڑا مفید ہے. اچھا اگر آپ کے جیسے ابھی گرمیاں ہیں، ماہ رمضان گزرا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں کافی لوگوں کو نا تھوڑا مسئلہ رہا، گلے کا بھی رہا اور اس کے ساتھ منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، تو شہد اس کے لیے بڑا مفید ہے. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں کے لیے شہد بڑا اچھا ہے. آپ اگر نہار منہ جو ہے وہ شہد کا استعمال کریں تو آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے، میں ابھی سٹارٹ میں جو بات کی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہد اور ایک کلونجی اور ایک شہد، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ شفا ہے. بہت سارے لوگوں کو جیسے مسئلہ ہوتا ہے موٹاپے کا، موٹاپا ایک ایسا مسئلہ ہے نا، ہم اگر اس کو بات کریں ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے موٹاپے کو لے کر. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو ایک اچھی سی جو ہے وہ ٹپ بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نہار نیم گرم پانی میں اگر آپ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ جو ہے وہ لیموں کا رس ملا کر پی لیں تو آپ جو ہے دیکھیے گا کہ کتنی دنوں میں، جلدی دنوں میں آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، آپ سمارٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھا ہونے لگ جائے گا، بڑا سٹرونگ ہونے لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گی کہ شہد کا استعمال کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چہرے پر، اسپیشلی میں خواتین کے لیے بھی بات کروں گی، مرد حضرات جس طرح سر بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہے وہ اس میں بڑا وہ رہتی ہیں، لیکن مرد حضرات بھی ماشاءاللہ سے آگے ہوتے ہیں. شہد کا استعمال آپ کی سکن کے لیے بڑا اچھا ہے. اگر آپ اپنے سکن پہ جو ہے وہ شہد کا ماسک بنا کے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے رنکل، جھریاں اور جو آج کل چھائیاں، جس طرح ابھی ڈسٹ ہے، ملتان میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا مفید ہے کہ آپ اپنے سکن پر جو ہے وہ شہد کا استعمال کریں گی ماسک کے طور پر تو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. اگر آپ خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو شہد کا استعمال کریں. سر آپ کو شہد کتنا پسند ہے؟ شاہد ہوں جی. اور کہتے ہیں میں تو خود شاہد ہوں جی. تو اچھا ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، اور خاص کر کورونا جو کہ دن تھے جی اس دوران بھی میں استعمال کرتا رہا ہوں، لیکن ایک مخصوص مقدار. ہاں بالکل ایسی ہے، اس کی زیادہ آپ نہیں کریں کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے. تو آپ کا ادارہ جو ہے روہی ایٹ 10 جو ہے بڑا اچھا کر، جہاں لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے مختلف سیکٹر میں، اور ہیلتھ ٹپس جو آپ دیتے ہیں، یہ بھی ایک مفید ایک آپ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی فٹ رہیں اور ہمارے جو ویورز ہیں دیکھنے والے وہ بھی فٹ رہیں. ہم صحت کے راز بتاتے رہتے ہیں. میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنانا چاہوں گا. پچھلے دنوں میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو میں اچھل کے اپنی بائک سے دور جا گرا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے بولا یار مجھے کچھ چیز بتائیں میں ذرا ہیلدی ہو جاؤں تاکہ میں گر نہ سکوں، اپنے آپ کو سنبھال سکوں. تو انہوں نے مجھے کہا شاہد صاحب جب آپ گریں تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے تھے، اگر آپ موٹے ہوتے زیادہ ہیلدی تو آپ اٹھ نہ سکتے، اسی سڑک میں پڑے رہتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی، بہت اللہ کا شکر. وہ موٹاپے والی آپ نے بات کی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی ڈائٹ کے اوپر بڑا کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل. موٹاپے کی وجہ سے بڑی بیماریاں، اور اکثر بیشتر میں نے دیکھا ہے جو بیچارہ موٹا ہو جاتا ہے خاتون یا مرد، ان کے لیے لائف سروائیو بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. میں نے اکثر بیشتر دوستوں کو کچھ کہا ہے جو ہیلدی ہیں، میں نے کہا یہ بروہی کے پروگرام میں آپ میرے ساتھ چلوں گا تو یار سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. سر اچھا ہمارے جو اسٹوڈیو کی سیڑھیاں ہیں سر وہ بڑی فائدے مند ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ذرا ایکٹیو رہتے ہیں وہ سیڑھیوں کے لیے، تو آئیں تو پتہ چلے کہ ہم اسٹوڈیو میں آ رہے ہیں. وہ چلے آپ کا جو اسٹوڈیو ہے لوگوں کو ہیلدی رکھنے کا ایک سبب بن رہا ہے. نہیں ٹیم بھی آتی ہے، ٹیم کو بھی ہم نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے نا سر کام کے ساتھ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے آپ کی ٹیم کے لوگ سارے سمارٹ ہیں سب لوگ نا. سر کیا کریں، فٹ رکھنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو. اور باقی بات رہ گئی کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی ڈائٹ پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر موٹاپا بڑھ گیا اور وہ اس کے لیے کافی نقصانات ہو جاتے ہیں. نہیں جی آپ کو اپنی صحت کا، جیسے ابھی ماہ رمضان جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اب لوگوں کی روٹین تھوڑی چینج ہو جائے گی، تو کھانے پینے کی روٹین میں یہ نہیں کہ ابھی بالکل ایک دم سے آپ نے، اچھا میرا تو یوں گزرا ہے یقین کریں ابھی تک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں روزے میں ہوں. مطلب وہ ایک روٹین بن گئی تھی نا آپ کی، تو ابھی کھایا میں نے تو عید پہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے. ویسے فراست آپ نے کتنا کھایا بھی ہے؟
ویسے میں پہلے بہت کھاتا تھا، لیکن جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بندے کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، موٹاپے سے دور ہونا چاہیے، تو میں پراپر اس کی جاگنگ کرتا ہوں، رننگ کرتا ہوں، ایکسرسائزز کرتا ہوں، پراپر ڈائٹ پلان میں نے کیا ہوا ہے. اور جس طرح وہ شہد کی بات آپ نے ابھی ہیلتھ ٹپ دی، وہ بہت ہی قیمتی انفارمیشن تھی. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدے فوائد ہوتے رہے. تو میرے خیال سے ہنی سب سے بیسٹ ہے ڈائٹ کے لیے بھی اور بقایا چیزوں کے لیے، اور موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے، آپ کو ہیلدی رکھتا ہے. موٹاپے کو کم کرتا ہے. شہد جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی کی روٹین میں اگر استعمال. اور ہم ویسے بھی آرٹسٹ ہیں، ہمیں گلے کو صاف رکھنا ہوتا ہے، تو ہمیں کھانسی اور نزلے سے تو ہم اس کے لیے ہنی استعمال کرتے ہیں. بالکل. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے، پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر خدا بخش عثمان صاحب، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. ویلکم. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی غلام محی الدین قادری صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہوتا ہے، تو ہم نے جو ہے آج خدا بخش عثمان صاحب کو کہا کہ آئیں اور تھوڑا سا ہم جو ہے آج والدین کے حقوق پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان سے جانیں گے کہ کس طرح والدین کا بھی ہم خیال رکھ سکتے ہیں اور کس طرح جو والدین اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے. جی سر، پہلے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے رب کریم کی حمد و ثنا، جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شانی نہیں، کوئی شریک نہیں. وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار مرتبہ درود و سلام نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. سب سے پہلے میں روحی کو یقیناً آج یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا ٹاپک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک اچھے سوالات اور اچھے ٹاپک کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. آج بھی اچھا موضوع ہے، عظمت والدین، حقوق والدین اور والدین کی ذمہ داری. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اولاد ان کی پیدا ہو ان کا اسلامی نام رکھیں، اور اسلامی نام کے ساتھ پھر ان کی اچھی تربیت کریں. تربیت میں صاف ظاہر ہے، آپ خود دیکھتے ہیں ماحول اور تربیت دو اہم چیزیں ہوتی ہیں. والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، والد کو اس کا احساس ہوتا ہے اور پہلے سے وہ کوشش اور فکر میں لگ جاتا ہے. اور اگر ہم ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں کا مقام اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ماں ہر تکلیف، ابھی بچہ پیٹ میں ہے، ماں اور تکلیف کو سہنا شروع کرتی ہے. اور یاد رکھیں، آپ اور مجھے اگر تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن ماں ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اسی لیے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے کہ بچے کی وجہ سے اگر ماں کو تکلیف ہو تو ماں خوشی محسوس کرتی ہے. اور ماں ہر تکلیف سہنے کے باوجود، ہر تکلیف کے باوجود، جب ایک ولادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی تکلیف، پھر جب بچہ ابھی بچہ ہوتا ہے، بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، اس لمحے جتنی تکلیف سے پالا جاتا ہے، یا جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں پہ سب سے اہم ہوتی ہے. دودھ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ اگر غور کریں بہت زیادہ، ایک ایک لمحہ ماں فکر رکھتی ہے اپنے بچوں کی. چھوٹا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں کو بڑا احساس ہوتا ہے، آنا ہے جانا ہے، بچے کی ہر چیز کا خیال رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو جب نام رکھ لیا، پھر اس کی پرورش کی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اس کو تم بولنے لگے تو اس لمحے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچے کو ایسا ماحول دو اسلام، کیونکہ ہر ولادت بچے کی اسلام پر ہے. اور پھر جس گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ تو اسی طرح چلے گا. اب بچہ اگر اسلامی گھر میں پیدا ہوا ہے، جب بولنا شروع کرے، آج ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ختم ہو گیا ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے خاندان کے سارے لوگ قریب بیٹھ جائیں، ننیال ہے، ددیال ہے، بچہ جس کی طرف دیکھے تو وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دادا ابو کی طرف دیکھے تو وہ بھی پڑھے نانا ابو، اسی طرح دادی اماں، نانی اماں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچیاں ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، والدہ ہے، والد ہے. تو جب بچہ پہلا کلام کرے تو اگر وہ اللہ کا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھے تو وہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. خواجہ غلام فرید کے بارے میں آتا ہے نا، اور حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت کے بارے میں بھی آتا ہے، جب آپ کو ماں لے کر گئی استاد کے پاس
تو استاد صاحب نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے 15 پارے سنا دیے. تو استاد بھی پریشان تھے کہ بیٹا یہ کہاں سے پڑھا ہے، جہاں آپ نے 15 پارے پڑھے ہیں باقی بھی وہاں پڑھے. تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، یہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے. جب ماں کی گود میں لوری سنتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، قرآن کی تلاوت ہی سنتا تھا. تو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں. یہ اولین ترجیح، اولین ہر ماں باپ کی ذمہ داری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر والدین پر ضروری ہے کہ بچوں کو 3 باتیں سکھائیں. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر فرمایا حضور کی آل کی محبت، پھر فرمایا قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سوجھ بوجھ. ہم نے آج جب بچہ پیدا ہو اذان تو کان میں دیتے ہیں، دوسرے میں اقامت بھی ہوتی ہے. اس کے بعد اسلامی ماحول کہاں ہے؟ خواجہ غلام فرید نے ایک دن اپنی ماں سے کہا میں آپ کی گود میں نبی پاک کا دیدار کرتا ہوں. تو ماں نے فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، ماں کی پاکیزہ دودھ کا کمال ہے کہ آج تک میں نے بغیر وضو کے آپ کو دودھ ہی نہیں دیا. جب مائیں ایسا پاکیزہ ماحول دیں تو پھر یقیناً بچے بھی وقت کے ولی پیدا ہوتے ہیں، وقت کے کامل پیدا ہوتے ہیں. تو والدین کی پہلی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی بچپن سے ایسی تربیت کریں جس میں اسلامی ماحول، قرآن مجید کی تلاوت ہو. پھر بچوں کو ایسا ماحول دیں جو شریعت کے عین مطابق ہو، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہو. اگر ہم بچوں کو یہ ماحول دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا اسے نماز سکھاؤ، پڑھانا شروع کر دو. 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو. جو 10 سال کا بچہ نمازی ہوگا، سنیے بڑا ہو کے کیسے ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے گھروں میں، آپ مصلی پر ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ مصلی پہ آ جاتا ہے اور ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دادی اماں خوش ہے، دادا ابو خوش ہے کہ میرا چھوٹا سا پوتا نواسا، نانی کہتی ہے نواسا، دادی اماں کہتی ہے میرا پوتا ماشاءاللہ مصلی پہ آیا ہے. تو سوچیے اللہ کریم کتنا خوش ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ہاں، والدین کے ساتھ ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین نے تربیت کرنی ہوتی ہے بچوں کی. اور بچوں کے بھی بڑے وہ کہتے ہیں نا حقوق ہوتے ہیں. پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ جو لاڈ پیار محبت ہوتی ہے وہ بھی اپنی ایک مثال ہے. ماں باپ یقیناً ہر ذمہ داری دیکھیں بچپن سے لے کر ان کی ہر ذمہ داری کون نبھاتا ہے؟ والدین اکثر آپ دیکھیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں رہنے دے. ابھی عید کے آپ اوپر دیکھ لیں، ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے لا کے دے، اچھی سے اچھی ان کی ہر خواہش پوری کرے. خود ماں باپ پرانے پہن لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کبھی پرانے کپڑے نہیں پہننے دیتے. یہ وہ ماں باپ کی محبت ہے، یہ وہ ان کا پیار ہے جس کی مثال اگر کائنات میں بھی آپ ہم ڈھونڈے نہیں ملتی. ہر ماں ہر باپ یقیناً جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ ماں کا پیار ایسا ہے. رب کریم نے جب اپنے پیار کی بات کی تو ماں کے پیار کو سامنے رکھا. دنیا میں جتنے بھی پیار ہیں آپ ان میں شک کر سکتے ہیں لیکن نیم البدل نہیں ہے نا، ماں باپ کا نیم البدل نہیں ہے. دیکھیں اللہ کریم نے جیسے اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں ہے تو ماں بھی ایک ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہوتا ہے. اگر دوسری بھی ماں آ جائے تو ہم ستیلی ماں کہتے ہیں، باپ دوسرا آ جائے تو ستیلا کہتے ہیں. حقیقی ماں وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کی ہے. بالکل. اور ان کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ جو ہوتا ہے، جو بانڈنگ ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ حقیقی پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، والدین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو سر حقوق والدین پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے ذمہ داری پہ بات کر لی. ہمیشہ یاد رکھا کریں ذمہ داری ہی ابھی اگر ہم اسی پہ بھی بات کریں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. حقوق والدین تو جب بچے یہی بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کریم نے آپ اٹھا کے دیکھیں اپنی عبادت کے بعد، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے پہلی بات کی ہے تو وہ والدین کی ہے کہ جس ماں باپ نے آپ کو بچپن میں، قرآن کی پوری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جیسے بھی آپ بچے تھے، بچپن میں آپ کو ماں باپ نے پالا، آپ پہ شفقت کی، رحمت کی. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کے الفاظ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں. جیسے والدین پر بچوں کے حقوق ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں، تو اسی طرح والدین کے حقوق کا بچوں کو حکم دیا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو ماں باپ کا ہر حوالے سے کہ ان کے ساتھ احسان کریں. احسان ایک ایسا وسیع لفظ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا ہر حوالے سے خیال کیا جائے کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ اف قیمتی میرے گلاس میں پانی یا کوئی قیمتی چیز ہے، ہاتھ میں گلاس اگر گر جائے، دودھ ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے، فانوس ہے، ہاتھ سے گر جائے تو دیکھنے والا بساختہ کہتا ہے اف. یہ انسان کی فطرت ہے
لیکن رب کریم نے یہاں یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ اف کہیں گے تو والدین کو یہ لگے گا کہ میرے بیٹے کو شاید اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے یہ نقصان کیا ہے، تو اللہ کریم نے یہاں تک فرمایا اف بھی نہ کہیں۔ تفسیریں اٹھائیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے لبوں کو سی لیں والدین کے سامنے اس انداز میں، یعنی ان کے سامنے تلخ لہجے میں بات نہ کریں، ان کے سامنے کوئی ایسی سخت گفتگو نہ کریں۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر ماں باپ تمہیں ایک بات 1000 بار بھی کرے، ہر بار ایسے سنو کہ جیسے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ماں باپ آپ کو 1000 بار آواز دیں تو ہر بار ایسے آواز دیں کہ جیسے ہم ماں بچے کو جب پہلی بار ماں بچہ کہتے ہیں امی جان، مما جان، تو ماں ہر بار ماتھا چومتی ہے، رخسار چومتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے اور جی جی کہتی ہے، اور وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے آواز دے رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر ماں باپ تمہیں آواز دیں تو ان کی آواز پہ تلخی نہیں، ان کی آواز کر بگڑ نہ جائیں۔ ہماری تو عادت اور فطرت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر والدہ ایک بار آواز دے، دوسری بار دے، تیسری بار دے تو بڑے سے بڑے صبر اور تحمل والا انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بہن، میں انسپیکٹر حسنین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، لیکن میں ملتان چھٹی آیا تھا۔ جی جی، کیا کہنا آپ کا چاہیں گے؟ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور میں اسپیشلی جو آپ نے موضوع اس وقت جو بچوں میں اسپیشلی آپ یہ فیملیز میں اس کا میسج دے رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور اسپیشلی آپ نے جو نعت خان اس وقت بٹھائے ہوئے ہیں محی الدین صاحب، جی جی، غلام محی الدین صاحب، میں ان کی بھی آواز کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک جو ہے ان کو اور اسی طرح حمد رسول اور ثنا خوان رسول اس میں اور زیادہ ان کو تقویت دے، اور بہت اچھی آواز ہے۔ اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو غریب نعت خان ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں، اور ان کے جو حالات زندگی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں، تو یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے پروگرام آرگنائز کیا، اور ماشاءاللہ سے آپ نے جو نعت خان کو بٹھایا ہے، تو میرے بس الفاظوں کے پیچھے چھپا راز یہی ہے کہ ایسے نعت خان کو آپ سامنے لائیں، اور یہ بہت سب جاری شکریہ، ہے۔ بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ جی، تو یقیناً والدین جتنی بار بھی آپ کو کوئی بات کرے تو ان باتوں کو ہم ایسے سنیں جیسے میری ماں میرا بابا پہلی بار مجھے کوئی بات کر رہے ہیں۔ پھر ان کی باتوں کے ساتھ ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی سخت لہجے میں، سخت گفتگو میں، یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا ہوں، کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا۔ انسان کا مزاج اور تربیت ہوتی ہے، ویسے طبیعت ہے، مزاج ہے کہ گرمی میں آپ کو ٹھنڈے پانی کا دل کرتا ہے۔ بچے کو ڈاکٹر لاکھ بار منع کرتے ہیں کھٹی چیزیں نہیں دینی، ٹھنڈی نہیں دینی، بچے پھر بھی کھا لیتے ہیں۔ ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ لڑتے ہیں، روکتے ضرور ہیں، لیکن اگر کبھی والد آپ کا سختی سے ٹھنڈا پانی اٹھا کے پی لے، آپ دیکھ لیں، پھر طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس وقت بساختہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، بابا میں نے منع نہیں کیا۔ تو قرآن مجید ہمیں یہاں اس چیز کی طرف عکاسی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر ایسا کوئی لمحہ آ جائے، ایسا وقت آئے، تو اس لمحے بھی ان کے سامنے تلخ لہجہ نہیں، اس لمحے بھی تمہاری بات میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، انداز گفتگو ایسا میٹھا ہونا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے بازو ان کے لیے بچھا دو، ان کے لیے ایسے نرم گوشہ ہو جاؤ، ایسی شفقتیں اور محبتوں کے گویا ہم والدین کے حق تو نہیں ادا کر سکتے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم پانی مانگنے کے قابل نہیں تھے تو ماں باپ پانی پلاتے تھے، ہم بولنے کے قابل نہیں تھے تو انہوں نے ہماری ہر خواہشات کا خیال کیا۔ تو آج لمحہ ایسا ہے کہ ہم ان کا اتنا خیال کریں۔ حضرت با یزید کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج جو مقام ملا ہے کہاں سے؟ ایک بار میری ماں نے آواز دیا کہ با یزید پانی تو لے آؤ، میں نے پورے گھر میں دیکھا تو پانی تھا نہیں، اس وقت غربت کا دور تھا، دور دراز چشمے میں گیا، پانی لے کر آیا، سردیوں کا موسم تھا، جب واپس آیا تو میری ماں سو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ ماں کہیں دوبارہ اٹھ کر پانی مانگی اور میں کیا کروں گا، تو میں پانی ہاتھ میں لے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ ماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو میں پانی کیونکہ کافی بار کے آ کے میں انتظار میں کھڑا، تو ماں نے دیکھا با یزید کھڑے ہو، کہا ماں میں نے سوچا کہ شاید پھر پانی مانگے تو میں سو نہ جاؤں، تو ماں نے کہا بیٹا پھر اس پانی سے مجھے وضو تہجد کا بنانے دو۔ انہوں نے وضو بنایا، مصلی پہ بیٹھ کے عرض کی بے نیاز رب جس طرح اس نے میری تابعداری کی ہے اس کو اپنی تابعداری بھی ایسی عطا فرماؤ۔ پھر ایسی اللہ کی بندگی کرنے لگے کہ وقت کی با یزید بن گئے، کہ آج کوئی ایسی بزم نہیں ہوتی جس میں ان کا نام نہ لیا جائے۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ ان کے اپنے الفاظ ہیں، مجھے ماں کی دعا سے ملا ہے۔ بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق پر۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ سر بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے رویوں میں اب بہت زیادہ تلخی آ چکی ہے۔ ویسے ہم بات کریں گے پیرنٹس، ظاہر سی بات ہے ان کا نعم البدل نہیں ہے، آپ کا بچوں کا اور پیرنٹس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ان رویوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا جو ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے رویے چینج کرنے کی۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں زندگی میں تعلیم اور تربیت دو چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے، تعلیم یافتہ سبھی لوگ ہیں، پہلے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، تربیت ہوتی تھی، ماں باپ ان کی تربیت ایسے کرتے تھے۔ سب سے بڑی چیز ہے ادب، پہلی چیز ہے، ہم نے کئی بار یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے ہاں آج کل اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت چھوڑ دی ہے، پھر ماحول دینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر کہیں تربیت ہے تو ماحول نہیں ہے، کہیں ماحول ہے تو تربیت نہیں ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں دو بیٹھے تھے نا، تو ان کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ کو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا بھی مجھے ثابت کرو۔ تو ایک سمجھدار تھا جس نے کہا تربیت کا، اس نے بلی کے بچوں کو پالا، 3 مہینے کا ٹائم ملا، اس نے ان کی تربیت کی، جیسے سرکس میں آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں ان تربیت ہوگی۔ وہ اپنی منہ کے اندر انہوں نے ایک تشت پلیٹ جو تھی کاغذ والی، اس میں موم بتی لگائی، بڑی تربیت کے ساتھ وہ چلے۔ 3 مہینے بعد بادشاہ کی دربار میں کرتب دکھایا تو بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا یار یہ تو بلی کے بچے ہیں، انسان کے بچے تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ان کی تربیت کی جائے۔ ہاں بھی ماحول والے، تو ماحول والا پریشان ہوا، کسی صاحب علم کے پاس گیا کہ میں کیا کروں، انہوں نے کہا مسئلہ ایسا، اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ اسے کو کرتب دکھایا، انہوں نے دوبارہ بلیوں کا وہی کرتب سامنے رکھا، اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی میں کوئی چیز دی، کہا کہ جب وہ ماحول کرتب کرنے لگے نا تو یہ سامنے کھول کے رکھ دینا۔ بادشاہ پھر حیران بیٹھا تھا، بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو بلیاں پھر اسی طرح کرتب کرنے لگی۔ اس نے وہ جا کے تھیلی سامنے درمیان میں کھولی، اس میں چھوٹے چھوٹے چوہے کے بچے تھے، جو ہی چوہے نکل کے بھاگے تو بلیوں کے بچے پیچھے بھاگ پڑے، وہ بھول گئے اپنی تربیت کو۔ تو بادشاہ نے سار پکڑا، کہا یہ تو حقیقت ہے کہ اگر تربیت کی جائے تو ماحول بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں جس میں ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، ان کی لہجو میں، ان کی ہر چیز میں۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہاتھ میں ہو اور ماں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، باپ سے بات کرنے کی۔ میں نے ایسے ان پڑھ لوگ دیکھے ہیں جو ماں کے اور باپ کے سامنے سر تک نہیں اٹھا کے بات کرتے۔ بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عثمان صاحب ہیں جی فیصل آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا کہنا چاہیں گے عثمان آپ؟ جی، میں والدین کی اہمیت کے حوالے سے، قدر کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو چند آیات ہیں وہ کون سے پارے میں ہیں؟ کون سے 15واں پارے؟ پارہ ہے، 15واں پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی عثمان صاحب۔ تو یقیناً بادشاہ نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھی حقیقت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم تربیت بچوں کی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ماحول بھی دینا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اب بچوں کو سکول تو بھیج دیتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے پیسے بھر دیے، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھا کریں ہر والدین پر ضروری ہے۔ وہ ایک بار استاد صاحب بیٹھے تھے نا، استاد صاحب نے پوچھا بچوں سے کہ بیٹا کیا بنو گے؟ بچے نے کہا سر میں ڈاکٹر، دوسرے نے کہا میں سکالر بننا چاہتا ہوں، تیسرے نے کہا جی میں صحافت میں جانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا جی میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ہر نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ خواب دیکھنا کوئی غلط نہیں ہے، اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا تو آج پاکستان بنا ہے۔ بچوں کو خواب دکھانے چاہیے، پھر ان کی تعبیر اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ تو ایک بچہ آخر میں بیٹھا تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا استاد جی آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے نور الدین زنگی جیسا بنا دے۔ تو استاد صاحب حیران ہو گئے، کہا بیٹا عمر چھوٹی ہے تمہیں کیسے پتہ نور الدین زنگی کا؟ بچہ رو پڑا، اس نے کہا میرا والد مزدور ہے، صبح سے شام تک محنت اور مزدوری کرتا ہے، جب شام کو لوٹ کر آتا ہے نا تو میری ماں دسترخوان لگاتی ہے تو میری والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ بیٹا یہ جسم کی غذا ہے، روح کی غذا پہلے والد سے ادب مصطفیٰ کی باتیں سن لو، محبت مصطفیٰ کی، اسی طرح والدین کے ادب کی۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ اپنے بچوں کو والدین کا ادب سکھائیں، یا کسی ایسے ماحول ادارے یا جس جگہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں اس کالج میں، اس یونی میں، جہاں بھی بچے جا رہے ہیں ان کو یہ ماحول دیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول۔ اگر وہاں سے وہ تربیت پا کے آتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں وہ ماحول ہے؟ ہم نے ہزاروں بار دیکھا ہے، اگر آپ اپنے والد کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، آپ کا والد ماجد آ جائے، آپ استقبال میں کھڑے ہو جائیں، اپنے والد کے ہاتھ پہ پیار دیں، اپنے والد کے سامنے بڑے ادب سے بات کریں، تو آپ کا بیٹا اسی کو دیکھ کر آپ کا ادب کرے گا۔ میں اگر اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جاتا ہوں
بڑے ادب کے ساتھ ان کا جوتا لے کے ایک طرف رکھتا ہوں، والد صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آتا ہوں ان کے پیچھے، میں جوتا اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے اپنے بیٹے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا بیٹا دیکھ کر خود بخود کرے گا. میں اگر اپنے والد کے ساتھ نماز کے لیے گیا ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ نماز کے ساتھ آئے گا. ماں اگر مصلی پہ آ کے نماز پڑھے تو بیٹی خود بخود مصلی پہ آ کے نماز پڑھے گی. اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بیٹی خود بخود قرآن کی تلاوت کرے گی. بالکل آپ جیسا عمل گھر میں ماحول بنائیں گے ویسے ہی تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر ہم تربیت اور ماحول بچوں کو دیں. پہلی چیز ہے ادب. آج ہمارے بچے کالج یونی میں جاتے ہیں، آپ خود دیکھیں، ان بچوں کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ والدین کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. بچیاں اگر کالج سے واپس ہیں، ماں سارا دن کی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لو ماں باپ کیا نکرانیاں تو نہیں ہے، لیکن وہ کتنا کام کرتی ہیں. بحیثیت اولاد بڑی ہو گئی، بیٹی بڑی ہے، وہ ماں کا کتنا ہاتھ بٹاتی ہے. بالکل اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالغفور صاحب ہیں؟ میرا نام غفور احمد ہے. اچھا جی غفور صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ علامہ پروفیسر خدا بخش عثمان صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیں. کہ یہ چوک شہباز غوثیہ دارالعلوم غوثیہ میریاں کے قریب بول رہا ہوں. جی پوچھیں آپ، سوال پوچھیں، آپ اپنا مسئلہ بتائیں. جی وہ یہ ہے کہ شرعی مسئلہ کہتے کہ ماں باپ زندہ ان کی زیارت کی جائے تو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ پوچھ رہے ہیں. اچھا سوال، اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پر جایا جائے، کہتے ہیں کہ پھر بھی حج عمرہ کا ثواب ملے گا، کیا یہ درست ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. غفور احمد صاحب، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو والدین کی زیارت کرے اسے اللہ پاک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی خطا کی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے کرو گھر چلے جاؤ. یا رسول اللہ گھر سے آئے ہوں. فرمایا پھر دوبارہ گھر جاؤ. کیا کروں؟ فرمایا گھر میں تمہاری والدہ، الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ والدہ کے بارے میں ہیں، لیکن والدین کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ گھر میں جو بوڑھے والدین بیٹھے ہیں جاؤ ان سے کہو وہ تمہارے حق میں دعا کریں. فرمایا جب یہ بوڑھے والدین تیرے لیے خاص طور والدہ صاحبہ ہاتھ اٹھائے گی، اس کے اٹھے ہاتھ چہرے پہ بعد میں جاتے ہیں، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، میری تو والدہ بھی چلی گئی، والد بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، آپ ایسے کرو اپنی خالہ کے پاس جاؤ اور اپنی خالہ سے کہو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. صحابی رسول نے پھر عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جن کی خالائیں ہیں، میری تو کوئی خالہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کی قبر پہ چلے جاؤ. جس طرح دنیا میں ماں تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی وہ قبر میں بھی اسی طرح تمہارے لیے دعا کرے گی اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو والدین کی عظمت کے حوالے سے والدین کی جو عزت اور وقار ہے، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراضگی حالت میں اگر فوت ہو جائیں تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ کثرت سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے کچھ ایسے کام کرو خاص طور پہ جو ان کے رفقا ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ان سے قریبی ہیں. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور قربانی کا موقع یا کوئی بھی ایسے خیرات کے مواقع ہوتے تھے تو اما خدیجۃ الکبریٰ کے جو رشتہ دار جو ان کے قریبی تھے ان کا خاص خیال رکھتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی روح خوش ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جب تمہارے ماں باپ چلے جائیں تم ان لوگوں کا خیال رکھو جن سے تمہارے ماں باپ محبت کرتے تھے، جن سے تمہارے ماں باپ کا رشتہ تھا، قرب کا، محبت کا. فرمایا جب وہ خوش ہوں گے تو اس سے تمہارے والدین کی روح خوش ہوگی. جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی زیارت کرنا حج مبرور ہے.
والدین کی قبر کی زیارت کے بارے یہ حکم ضرور ہے کہ ان کی قبر پہ زیارت کے لیے جائیں، بہت سارا ثواب ہے اور اس سے ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ نبی پاک خود راتوں کو اٹھ کر ام عائشہ فرماتی ہے جنت البقیع میں جاتے امت کی بخشش کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس کے لیے بھی اسپیشلی جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل پتہ اسی وقت چلتا ہے جب تک والدین زندہ ہوں تو یاد رکھیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، کبھی بھی احساس نہیں ہوتا۔ جانے کے بعد کائنات میں آپ سبھی رشتے ڈھونڈ لیں، عید کا موقع تھا، یقین جانیے کہ سبھی لوگ بھی پیار دیں لیکن نہ ماں کی ممتا جیسا پیار۔ میں اس دفعہ خود قبرستان گیا، میں دیکھ کے خود حیران تھا کہ قبرستان میں اتنا رش، لوگ عید جیسے اپنوں کو ملنے آتے ہیں ویسے قبرستان میں لوگ اتنا کثرت سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایک حوالے سے اچھا بھی لگا کہ دیکھو کم از کم لوگوں کو آج کے دن یاد تو آ گیا، لیکن ان لوگوں کو یہ پیغام اور میسج ہے کہ مرنے کے بعد تو ہم ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کیا کاش اگر ہم زندگی میں ان کا اتنا خیال کر لیتے، زندگی میں ہم ان کو اتنی محبت ہے، ان کا پیار۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام المحدثین ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 30 سال جنگلوں میں مارا پھرتا رہا، دور دراز کیا، میں نے غلاف کعبہ پکڑا، حتیم کعبہ میں گیا، ہر جگہ مانگا، ایک ہی چیز اللہ سے مانگی، مجھے ملی نہیں۔ رات کی پچھلے پہر میں بیٹھا تہجد کی نماز کے بعد رو کر دعا مانگ رہا تھا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ اب تو عطا فرما دے۔ 30 سال ہو گئے، غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ بن مبارک جب کہیں سے کچھ نہ ملے نا، جن قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے جاؤ ذرا انہی کا واسطہ دے کر تو مانگو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں جن کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، بوڑھی ماں بھی سوئی ہوئی تھی، میرا بوڑھا والد بھی سویا ہوا تھا، میں نے آ کے ان کی قدم بوسی کی اور میں تو اپنی محبت میں تھا، میں نے روتے روتے یا اللہ جن قدموں کے نیچے تو نے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کو بوسا دیا تو ماں بوڑھی اٹھ گئی، بابا بھی اٹھ گیا، انہوں نے اٹھ کر سننا شروع کر دیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک روتے روتے ایسے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہ اب تمہیں ان قدموں کا واسطہ دیتا ہوں، اب تو عطا فرما، 30 سالوں سے مانگ رہا ہوں۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوڑھی ماں نے کانپتے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی بے نیاز رب اگر عبداللہ بن مبارک کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو میرے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ لے، میرے ان سفید بالوں کو دیکھ لے۔ بوڑھے بابا بھی آنکھوں نم ہو گئیں اور ہاتھ اٹھائے، روتے روتے عرض کی بے نیاز رب تجھے سفید بالوں کا واسطہ۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، غیب سے آواز آئی عبداللہ اب مانگ یا نہ مانگ، ان ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں تجھے بن مانگے یا عطا کر رہا ہوں۔ بالکل ماں باپ تو ماں باپ وہ عظیم رشتہ ہے، ماں باپ وہ ہمیشہ ہمارے کہتے ہیں نا ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اس سے آپ کو کامیابی کا راستہ ہی اسی طرف، جب تک آپ ماں باپ کا پیار اور دعائیں لیتے رہیں گے تو آپ آباد رہیں گے۔ وہی انسان کامیاب ہے جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں اور جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ سے دعائیں لی ہیں وہی آگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دیا ہوگا، ماں باپ کی دعائیں لی ہوں گی، وہ کائنات کی ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے اور کافی حد تک اس طرح کی جو انفارمیشن ہے اور آپ سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی حد تک ہمارے ویورز تک بھی پہنچا، اور بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ غلام محی الدین صاحب کہ آپ ہمارے شو میں آئے، ہمارے شو کا حصہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔